बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज की वीडियो में 3-4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो पीटीआई का एहतजाज, जो 15 अक्टूबर को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है डी चौक में, और दूसरी जानिब शंघाई तावन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। तो इस हवाले से पेशरफ्त क्या है और क्या होने जा रहा है और क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, इस पर जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। इसके अलावा जो आइनी तरामीम का मामला है, उस हवाले से आज एक अहम मीटिंग है, और क्या इस मीटिंग में जो खुसूसी कमेटी की मीटिंग है, इसमें कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है, इत्तेफाक राय हो सकता है, और क्या मौलाना के बग़ैर आइनी तरामीम मुमकिन है, और कौन कौन सी आइनी तरामीम जो है वो हुकूमत ला सकती है, इस पे बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। जाने वाले चीफ जस्टिस की तैयारियां हो रही हैं, और आने वाला कौन होगा अभी तक कुछ मालूम नहीं। जो बारीक वारदात है वो मुस्लिम लीग नून का जो मुसव्वदा है उसमें नज़र आती है हमें। इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल के मुसव्वदे में भी नज़र आती है कि चीफ जस्टिस जो है वो पहले 3 में से चीफ जस्टिस होना चाहिए इस पे। और इसके अलावा इससे कबल पिछले 11 साल में जो चीफ जस्टिस थे, उनके नोटिफिकेशन कितने दिन पहले, मतलब उनकी तैनाती से कितने दिन पहले होते रहे, बड़े ही हैरानकुन और अहम जो है वो हकायक हैं, वो आपके सामने रखेंगे पिछले 11 साल के। इसके अलावा हम इंतज़ार पंजोता जो है वो लापता हैं, उस पर बात करेंगे, और इमरान खान और अलीमा खान की केसेस, अलीमा खान और उज़मा खान की केसेस जो है उनके हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले पीटीआई के एहतजाज के तनाजुर में। पीटीआई ने जो एहतजाज का ऐलान 15 अक्टूबर को किया, इसकी शुरुआत होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास नौरीन नियाजी, जो इमरान खान की बहन है, तीसरी बहन है, अलीमा खान और उज़मा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं, और वो जुडिशल पर हैं इस वक्त। जेलम के जो जेल है वहाँ पे मौजूद हैं। तो नौरीन नियाजी, उन्होंने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनकी फैमिली की एक मेंबर हैं, वो उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक लंबे चौड़े सिलसिले में जो है वो गई, और उन्होंने कहा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे, और ये मुनासिब नहीं होगा, और डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, और इसलिए हम जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, और जेल मैनुअल से हटकर, और जब पाबंदी हटेगी, और पाबंदी हटने के बाद नौरीन नियाजी का हुक्म दिया गया कि नौरीन नियाजी जो है इमरान खान की हमशीरा हैं, उनकी मुलाकात जो है वो जेल में करवाई जाए। और वो आपको पता है 17 या 18 अक्टूबर के बाद ही मुलाकात हो सकती है। वो लम्हा था जब ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था, और फिर वहाँ से जो है वो पीटीआई की क़यादत निकली, और उन्होंने सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया। बुनियादी तौर पर जो एहतजाज है, इस एहतजाज का मकसद इमरान खान से मुलाकात यकीनी बनाना है। उनकी सेहत के हवाले से जो इम्कानात या खदशात की बात चल रही है, उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है कुछ मालूम नहीं है, कहीं से मुसद्दका कोई इतला नहीं है। तो इसलिए उस पर जो है वो एक तरफ या दूसरी तरफ बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है वो ये चाह रही है कि किसी एक फैमिली मेंबर की, किसी डॉक्टर की, उनके डॉक्टर जो उनका डॉक्टर है, उसकी मुलाकात करवा दें। तो जो 15 जुलाई का एहतजाज है, उसका तनाजुर ये है कि पीटीआई ने मशरूत किया हुआ है कि आप हमारी मुलाकात करवा दें तो हम एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ले लेंगे। मौलाना फजल रहमान से गुज़श्ता रोज़ असद कैसर जो है उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और इत्तलात यही है कि इमरान खान से मुलाकात न कराने का मामला, और 15 जो अक्टूबर का एहतजाज है ये भी ज़ेर बहस आया है, और ये भी मुमकिन तौर पर खबरें आ रही हैं कि मौलाना भी कोई फैसिलिटेशन जो है वो दिलवा सकते हैं। कि ये देखना है कि अब इसमें मामला होता क्या है, क्या जो अब हुकूमत वक्त पीटीआई को एंगेज करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि शंघाई तावन तंजीम जैसा इजलास हमारे लिए भी अहम है और मुल्क के लिए अहम है, और हम उसमें बिल्कुल किसी तरह भी खलल अंदाजी नहीं करना चाहते, तो फिर हुकूमत वक्त को, और हम ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक बंदे की मुलाकात ही आप करवा दें इमरान खान साहब से,
تاکہ ہمیں جو ہے وہ تسلی ہو جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو بھی کم سے کم اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور سپیس دینی چاہیے۔ کل وزارت داخلہ کو بیرسٹر گوہر اور جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کی جانب سے درخواست بھی دی گئی ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے کروائی جائے، اور وزارت داخلہ نے وہ درخواست اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھیج دی، اور اسلام آباد کی انتظامیہ اب اس کو دیکھ کر قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کرے گی۔ لیکن قانون تو الٹیمیٹلی حکومت نے جو چاہنا ہے وہی ہے، حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت یہ ملاقات کروا سکتی ہے، چیف کمشنر اجازت دے سکتے ہیں، اگر اجازت دے دیں تو وہ ملاقات ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی نے بھی مشروط معاملہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو انگیجمنٹس ہیں آج ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی لاجیکل اینڈ تک معاملہ پہنچے گا یا اسی طرح ہی جو ہے وہ ایجان کا جو ہے وہ ایجان میں رہے گا۔ دوسری جانب جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو اجلاس در اجلاس اس حوالے سے ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے اس کو پوسٹ پون کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو قیادت ہے بیرسٹر گوہر سمیت وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ 15 اکتوبر اور جو 16 اکتوبر کو 2 روز بڑے اہم ہیں ملک کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے۔ 15 اکتوبر 16 اکتوبر کو جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، 10-12 ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر جو مندوبین ہیں پاکستان پہنچ رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ایک ملک کے میں جو ایک بہت بڑی کانفرنس سمٹ ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کا خلل ہو، تو اس میں احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف کی قیادت اس کے خلاف ہے، تو یہ ایک 2 قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ رات کو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ وہ آج 3 بجے انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا ہے، جس اجلاس میں جو ہے وہ جو 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے اس حوالے سے لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ حماد اظہر بھی انہوں نے بھی اعلان کیا کہ لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ آخری بات میں اس حوالے سے یہ کروں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسیسمنٹ میں نے لی ہے، ان کا الٹیمیٹلی جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک مطلب جو ان کی ایک ہمشیرہ ہیں نورین نیازی، ان کی جو ہے ملاقات کرا دیں، ڈاکٹر عاصم جو ان کے ڈاکٹر ہیں، چلے ڈاکٹر کی ملاقات کروا دیں اور ڈاکٹر ایک دفعہ چیک کر لیں ان کو۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اگر حکومت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے اور اس عجیب سی سچویشن میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آخری حد تک پی ٹی آئی اگر ان پر پریشرائز کرتی ہے تو آخر میں ان کا فیصلہ جو ہے وہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے جو ہے وہ، کیونکہ یہ حکومت تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، لیکن ملک کے مفاد میں وہ شنگھائی تعاون تنظیم والا اجلاس یقینی طور پر ہے۔ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، یقینی طور پر عمران خان صاحب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی صحت، ان کے معاملات، ان کی چیزیں وہ بھی دیکھا جانا اور ان کے حوالے سے معلومات ہونا ان کو وہ بھی ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ آج کی دن کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے یا کوئی ملاقات 1 یا 2 لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے۔ ملاقات کروانے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے۔ 17 اکتوبر کے بعد دوبارہ میدان جو ہے وہ سجنے لگا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں، خصوصی کمیٹی کا آج بھی اجلاس ہے جس میں آئینی ترامیم کی جو سب کمیٹی تھی اعظم تارڑ صاحب کی سربراہی میں، جس نے کل میٹنگ کی تھی ان کیمرہ، آج خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ کمیٹی ایڈ کریں گے، اس کمیٹی کی میٹنگ ہے، تو اس میں آج ترامیم کے حوالے سے مزید مشاورت کا عمل ہوگا، مسودہ جو ہے وہ شیئر ہوگا، اور اس میں چیزیں مزید آگے بڑھیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے یا اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ اور 17 اکتوبر کے بعد دوبارہ جو میدان لگنے لگا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد یہ ایک متوقع طور پر پی ٹی آئی احتجاج کا اعلان بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام اگر ہوتا ہے یا اس قسم کی 1-2 اور جو قانون سازی ہے، آئینی ترامیم ہے، اس پہ بہت زیادہ ایک تو حرف جو عدلیہ ہے اس پہ آ سکتا ہے، جو عدلیہ کے اختیارات ہیں ان پہ حرف آ سکتا ہے، تو ملٹیپل اس میں فیکٹرز ہیں جو اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مولانا اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے مطلب اس مسودے پہ کوئی ایسا اتفاق انہوں نے کر لیا اور حکومت بھی ایگری ہو گئی، تو پھر چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، وگرنہ ایک نیا میدان سجے گا۔
اور مولانا کے بغیر یہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آئینی ترمیم جو میں نے آپ کے سامنے کل بھی رکھی تھی کہ جو ججز کی تعیناتی ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، ان ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اور جو جوڈیشل جو کمیٹی ہے، ان ججز کی کمیٹی اور جو پارلیمان کی کمیٹی ہے، اس کو ضم کرنے کے حوالے سے جو لیجسلیشن آ رہی ہے، اس پہ ممکنہ طور پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں کیونکہ ان کی طرف سے اس پہ کوئی ورژن نہیں آیا، لیکن مولانا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ جو آئینی عدالت ہے اس پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے اور مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے آئینی عدالت ہونی چاہیے، پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے آئینی عدالت ہونی چاہیے، لیکن ملک بھر کے باقی وکیل جو کراچی بار ایسوسی ایشن، پشاور بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار کونسل، اس کے علاوہ اسلام آباد بار کونسل، جو اسلام آباد ہائی کورٹ، اس طرح لاہور ہائی کورٹ، جو بار ایسوسی ایشنز ہیں جو گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، انہوں نے مکمل طور پر ایک تو جوڈیشل پیکج کو ریجیکٹ کیا ہے، پھر آئینی عدالت کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈویژن ہے وکیلوں کے درمیان بھی، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، آئینی بینچ بنائیں۔ 148 کیسز ہیں جو آئینی معاملات کے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہیں، اور تقریباً 28 جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز ہیں، 176 کیسز بنتے ہیں۔ تو ان کے لیے الگ سے آپ کو آئینی عدالت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنا خرچہ کریں گے؟ کیوں ججز لگانا، چیف جسٹس لگانا اور بڑی جو ہے وہ چیزیں کریں گے؟ تو یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کی کمیٹی کا اجلاس بہت اہم ہے۔ 17 اکتوبر کے بعد مجھے تو ایک نیا جو ہے وہ میدان سجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا اور کیا حکومت 17 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم کر سکے گی۔ 17 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس بھی لگا لیا ہے، اور وہ کیس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس میں جو آئینی ترامیم کے ممکنہ آئینی ترامیم کے خلاف وہ پٹیشن فائل کی گئی تھی، جس پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے، اور ان اعتراضات کو لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال بار مشتمل جو بینچ ہے وہ کیس کی سماعت کرے گا 17 اکتوبر کو، اور 17 اکتوبر سے پہلے پھر 15 اکتوبر ہے، اور 15 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ سنے گی۔ تو محاذ گرم ہے۔ اب اگلے جو ہے 10-12 دن بڑے ہی اہم ہے۔ صرف یہ جو درمیان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی، یہ کانفرنس ہو جائے اور اس کے بعد میدان گرم آپ کو نظر آئے گا۔ جو حکومت جو ہے وہ بڑی تیزی میں ہے۔ ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، تو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بڑی اہم معلومات ہے میرے پاس۔ کچھ حقائق ہیں کہ پچھلے تقریباً 11 سال میں کس چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کتنے عرصے پہلے ہوا، ان کی تعیناتی سے پہلے۔ تو ہم سیکوینس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو 2013 میں چیف جسٹس بنے، ان کا نوٹیفیکیشن 15 دن پہلے ہوا۔ پچھلے 11 سالوں میں ایک جو چیف جسٹس تھے ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کیا ہوا۔ تصدق حسین جیلانی 15 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا 2013 میں۔ جسٹس ناصر الملک 4 دن پہلے نوٹیفیکیشن، سب سے کم ترین جو عرصہ ہے پچھلے 11 سال میں، وہ 4 دن پہلے جسٹس ناصر الملک کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تب یہ جو ہے وہ بدنیتی کا عنصر نہیں تھا، اس میں سوالات نہیں تھے، کوئی بحث نہیں تھی، تو اس لیے 4 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہونے کو بھی عجیب نہیں سمجھا گیا۔ تو اگر آپ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مہینہ پہلے بھی کریں یا 2 دن پہلے کریں، اگر کوئی بحث نہ ہو تو کوئی عجیب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن حکومت جو ہے وہ جو جان بوجھ کے نوٹیفیکیشن لیٹ کر رہی ہو تو پھر سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس جواد خواجہ 2015 میں 12 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ جسٹس انور ظہیر جوالی کا 11 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ جسٹس ثاقب نثار جو ہے ان کا 23 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا ان کا بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ 14 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ جسٹس عمر عطا بندیال ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے 20 دن پہلے ہوا۔ جسٹس گلزار جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا 17 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ تو یہ دن آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ تقریباً 1 ماہ سے کم ہی ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ انوکھا لاڈلا جو ہے وہ ہوئے، وہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ ان کا نوٹیفیکیشن 84 ڈیز پہلے جب حکومت نے کر دیا تھا۔ 16 سپٹمبر کو انہوں نے حلف اٹھانا تھا اور جون کے مڈ میں ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا۔ تو پچھلے 11 سال میں سب سے جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ پہلے جو نوٹیفیکیشن جسٹس قاضی فائز صاحب کو، باقی سب کا 1 ماہ کے اندر ہی نوٹیفیکیشن ہوا، اور سب سے کم ترین عرصے میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا جسٹس ناصر الملک کا۔ آگے بڑھتے ہیں
یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نوٹیفیکیشن کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ 11 دن باقی ہیں اور ورکنگ ڈیز 5-6 دن باقی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نوٹیفیکیشن جسٹس منصور علی شاہ کا کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ پاکستان بار کونسل اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون، یہ 3 ٹاپ کے ججز میں سے ایک کو جو بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بنے. ایسی لیجسلیشن مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن لیجسلیشن جب تک کہ یہ معاملہ کلوز نہ ہو جائے تب تک اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر لیجسلیشن ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. دونوں صورتوں میں نوٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ نوٹیفیکیشن ہوتا کس کو ہے. پہلے 3 جسٹس منصور علی شاہ، منیب اور جسٹس یحییٰ ہیں، تینوں میں سے ایک کا پھر ہوگا. یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہوگا، لیکن ریزسٹنس بہت زیادہ آئے گی وکلا کی جانب سے بھی. آگے بڑھتے ہیں. انتظار حیدر پنجوتا پچھلے 5 دن سے لاپتہ ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اسلام آباد سے جو ہے وہ وکیل کا لاپتہ ہونا بہت بڑے سوالات چھوڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی اور باقی جو پی ٹی آئی کو بھی، سیکورٹی اداروں کو بھی، پولیس کو بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں ان پر. یہ کیسی سیکورٹی ہے کہ اسلام آباد سے دن دہاڑے جو ہے وہ ایک بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس پر کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اب بڑا حیران کن ہے. اور پولیس بھی رپورٹس پہ رپورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بس روٹین کا معاملات چل رہی ہے. 18 اکتوبر کو اب سماعت ہوگی، پتہ چلے گا کہ پھر اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. عمران خان، علیمہ خان جو کیسز ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا. 19 کو 190 ملین پاؤنڈ کیس جیل اڈیالہ جیل میں، 21 کو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ اڈیالہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اڈیالہ جیل میں. اس کے علاوہ ان کی توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت ہے، وہ ابھی فکس نہیں ہوئی، وہ بھی 21-22 کو فکس ہو جائے گی. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی بریت کی درخواستیں ہیں، وہ بھی فکس ہو جائیں گی، امید ہے مطلب 22-23 تک. اس کے علاوہ جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان اس وقت جیل میں ہیں، ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے 19 اکتوبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہے. وہ اب 19 اکتوبر کو پتہ چلے گا کہ ان کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز طے ہے کہ ضمانت ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. تو یہ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو تھی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.